चालू हो गया। तो तौफीक मिल गई, उनकी दुनिया बदल गई, उनके दिल की हालत बदल गई। अल्लाह ताला ने उनका नाम फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जिनको तौफीक नहीं मिली, जिनको हिदायत नहीं मिली, जिनके दिल की दुनिया नहीं बदली, उनकी जिल्लत, उनको दुनिया के अंदर बदनाम किया गया और उनकी हमेशा के लिए बदनामी हुई, उन्हें कोई इज्जत नहीं मिली। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको पैदा किया और पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हिदायत के वास्ते, कामयाबी के वास्ते और हम सब के भले बुरे की तमीज के वास्ते नबियों की सिलसिला को कायम फरमाया और उन नबियों को हमें इंसानों में पैदा फरमाया, ताकि हम इंसानों को जो बशरी तकाज़े हैं, ज़रूरियात हैं, बीवी बच्चों की जरूरत पड़ती है, उन नबियों को भी ऐसी ही जरूरियात थी। हम सबको ये गिला शिकवा न रहे कि हम बीवी बच्चों के हुकूक हम कैसे अदा करें, हम बशरी तकाज़े कैसे पूरे करें, हम जिंदगी कैसे गुजारें। नबियों ने बाकायदा जिंदगी गुजार करके हम सब के लिए अमली नमूना छोड़ गए। आखिर में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए आइडियल और नमूना बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना और आइडियल रसूल की जिंदगी में है। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको पैदा किया, जरा मकसद देखिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ इस मकसद से पैदा किया कि अल्लाह की हम इबादत करने वाले बन जाएं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, पूरी दुनिया को पैदा किया और दुनिया के अंदर जितने जानदार हैं सबों को पैदा किया, तो ये बताइए कि इंसानों के ऊपर कानून किसकी चलनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की चलनी चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने कवानीन और अपने मंशा को नबियों के जरिए हम तक पहुंचा दिया, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया। हमें चाहिए तो खाली के जहां की मर्जी पे चले और उनके अहकामात पर चले, और दुनिया के लोग जो अपनी अकल का दखल दे करके, अकली घोड़े दौड़ा करके जो कवानीन बनाते हैं, वो कवानीन इंसान की कामयाबी के लिए काफी नहीं है। हर कर लीजिए, ऐसे पहले एक मरतबा त्रिवेणी का किसी मौका से जाना हुआ, मेरे हाथ में सुबह सुबह हिंदुस्तान अखबार आया, उसमें लिखा था अब समलिंगता अपराध नहीं रहा। समलिंगता को उर्दू में हम जिनसी बोलते हैं। अब हम जिनसी क्या है? मर्द मर्द से और औरतों को आपस में जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करना, इसी को समलिंगता कहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे कानूनी तौर पर मंजूरी दे दिया और इसी तरह दुनिया के 18 ममालिक ने इसे जायज करा दिया। जरा देखिए कि बड़े बड़े थिंकरों ने, अकल वालों ने इस कानून को कैसे पास कर दिया और जरा बराबर भी नहीं सोचा कि इंसानियत के खिलाफ है और इंसानों की फितरी आदत के खिलाफ है, इंसानों की ये तबाही और बर्बादी की तरफ पहुंचाने वाली ये हरकत, जरा बराबर भी नहीं सोचा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ये नूर जरा ये राह है, मंजिल नहीं है, अक्ल यार है, सो भेस बना लेती है। इस बेचारा न मुल्ला है, न जाहिद, न फकीर। ये जो शैतान मरदूद था, शैतान मरदूद, उनको जब अल्लाह ने कहा हुज़ूर आदम की सजदा करो, उसने इनकार कर दिया। उसे इल्म था और उन्हें अक्ल भी थी, उन्होंने अक्ली घोड़े दौड़ाया और कहा भला ये मिट्टी के बना हुए उनके आगे मैं सजदा कैसे करूं? लेकिन इश्क नहीं था। मेरे मोहतरम, इंसानी कवानीन और खालिक़े जो जहां के बनाए हुए कवानीन में बहुत फर्क है। अगर इंसानी कवानीन पर चला जाए तो उनकी तबाही और बर्बादी तय है। मगरिब के अंदर देखिए, यहूद नसारा की जिंदगी और उनकी तहजीब का जरा नजर दौड़ाइए। यहूद नसारा के कल्चर और उनकी सकाफत और उनके तौर तरीके को जरा नजर दौड़ाइए, पता चलेगा कि तबाही और बर्बादी उनकी मुकद्दर बन गई है। इसलिए अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब
یورپ کے رہتے اور آگے فرمایا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خراج جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا وہ جو تہذیب وہ جو کلچر اور وہ جو طور طریقے اور معاشرتی زندگی کو اختیار کیا ہے ان کی ہلاکت انہیں میں مقدر بن گئی میرے محترم ان کی زندگی اور ان کے ٹائی والے اور سفاری سوٹ مہنگے کپڑے اور مسکراتے چہرے سمندروں اور پارکوں اور ہوٹلوں کے کنارے میں رقص و سرور کرتے اور ان کے بہترین بنگلے اور مہنگی گاڑیوں میں انہیں گھومتے پھرتے دیکھ کر کے انہیں ہم خوش نصیب نہ سمجھے انہیں باعزت نہ سمجھے انہیں یہ نہ سمجھے یہ ہم سے اچھے ہیں میرے محترم وہ عزت والے نہیں ہیں وہ حقیقی عزت والے نہیں ہیں حقیقی عزت تو ان کو نصیب ہے جن کو اللہ عزت والا کر دے قرآن نے کہا ان العزت للہ جميعا ساری عزت بے شک ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے اگر ہم مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی کلچر اور ان کے طور طریقے والے کو باعزت سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عقل کا دھوکہ ہے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے باعزت اور تم میں سب سے زیادہ معزز اور تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اب پتہ چل گیا نا کہ عزت دراصل وہی ہے جس کو اللہ عزت والا کہتے اور آخرت میں جن کو عزت مل جائے میرے محترم ہم دنیاوی ٹپٹا دنیاوی زرد پر لباس اور دنیاوی زیب و زینت میں رہنے والوں کو ہم اصل عزت والا نہ سمجھیں جب وہ ایمان سے خالی ہے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے اگر ایمان ہے تو کامیابی طے ہے اگر ایمان نہیں ہے تو ہماری کامیابی طے نہیں ہے میرے محترم آج معاشرتی زندگی ہماری بگڑ چکی ہے اور یہود و نصارہ کی کلچر ان کی تہذیب اور پچھم ممالک ویسٹ کنٹریز کے جو نقشے اور ان کے رہن سہن اور ان کے طور طریقے ان کے پہناوے اور اوڑھانے ہماری نسلیں پسند کر رہی ہے انہیں بتایا جائے کہ یہ یہود و نصارہ کی تہذیب ہے یہ گمراہیوں کی تہذیب ہے یہ ایسے لوگوں کی تہذیب ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اور ہوگا ان کی ہلاکت طے ہے اپنی نسلوں کو بتائے اسلامی تہذیب ایک الگ تہذیب ہے اسلامی کلچر ایک الگ کلچر ہے اسلامی ثقافت ایک الگ ثقافت ہے اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں تو ہم کی عزت و احترام کرتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہارے لیے جہنم ہے چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ذرا دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اور دوسرا حکم ہے وہ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو میرے محترم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ انہیں اف تک نہ کہو انہیں جھڑکو نہیں اور اپنی قوت بازو کو اور جوانی کی طاقت کو اور اپنی جوانی کی قوت کو ان کے آگے نرم کر دو جھکا دو اپنی جوانی کے ذریعے اور اپنی قوت کے ذریعے ان کے اوپر ظلم نہ کرو اگر وہ آرام چاہے اگر وہ تم سے
کوئی خدمت کا مطالبہ کرے تو تم ناگواری کی اظہار نہ کرو، ناگواری کے الفاظ مت لاؤ، پیشانی پر تمہارے بل نہ پڑے، تمہیں یہ دقت محسوس نہ ہو۔ اللہ تقل الموفن ولا تنہرما وقفز لہما ذرا ظلم نہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی طاقت کو کمزور رکھو، ان کے آگے نرم رکھو، اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو۔ صرف اتنی خدمت سے تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں، آگے دعائیں بھی کرنی ہے۔ کیا دعا ذرا بتا دیا، وہ چھوٹی دعا ہے، ہم لوگ ان کو یاد رکھیں۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار عالم، اے ہمارے پالنہار، جس طرح سے ان دونوں نے میرے بچپنے میں رحم کیا میرے اوپر، اسی طرح پروردگار عالم آپ ان کے اوپر رحم کیجیے۔ یہ ہے اسلامی قوانین میں سے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہم برتاؤ کریں، یہ اسلام کا حکم ہے، قانون ہے۔ آج یہود و نصارہ کلچر میں دیکھیے کہ بڑھاپے میں وہ لوگ اور ہاؤس اور وردھا آشرم میں ماں باپ کو ڈال دیتے ہیں اور ان کے خاندانی نظام بالکل گڑبڑ ہو چکا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے اور اسی طرح مہیلا دیوس منع کر کے اور ماں کے نام پر گیت گا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ میرے محترم، ہم ایسے نہ کریں، ان کی تہذیب کو اختیار نہ کریں، ان کی خاندانی نظام گڑبڑ ہے، وہ فرینڈ سسٹم کرتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اب تب تک وہ دوستی قائم رہے گی کہنا مشکل ہے۔ اور کتنے ماں اور کتنی مائیں اور کتنے باپ بدل جائیں گے زندگی کے اندر، یہ کہنا مشکل ہے۔ ماما مامی، نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ، بھائی بہن، سارا بونے، یہ سارے رشتے کیا کسمر بھی کر چکا ہے، کار ہو چکے ان کے رشتے، ان میں یہ رشتے نہیں ہیں۔ اسلام نے کتنا خوبصورت رشتہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے، تاکہ یہ رشتہ مضبوط رہے گا تو ان کے بعد جو نسلیں تیار ہوں گی وہ ساری نسلیں مضبوط رہیں گی اور ان کی نسلیں بالکل اللہ سے ڈرنے والی بنیں گی اور ماں باپ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ بدلنے والے نہیں ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو حقوق مد دم تک عہد کر لیا ہے، ادا کرنا۔ اس لیے میرے محترم، اس لیے اس رشتے کو اگر ڈماڈول کر دیا جائے تو آنے والی سارے رشتے اور آنے والے سارے جو بندھتے ہیں ایک دوسرے کے قرب اور ایک دوسرے کے سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسے گھر کا کھمبا اور پلر اگر ہل گیا تو میں پورا گھر گر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے بعد ان کے علاوہ جتنی عورتیں سب کو غیر محرم قرار دیا۔ اگر کوئی عورت کسی غیر محرم سے نرم انداز میں بات کرتی ہے تو ان سے بھی شریعت نے منع فرمایا، فلا تحزن بالقول فیقم الذی فی قلبہ مرض، اپنی آواز کو غیروں کے سلسلے میں، غیروں سے بات کرنے کے سلسلے میں نرم نہ کرو۔ اگر نرم کرو گی کہ جن کے ذہن و دماغ میں حیوانیت اور شیطانیت ہے، حسن پرست ہے، وہ ان کی بیماری بڑھ جائے اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ جس طرح سے چینی میٹھی ہوتی ہے، نمک میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، اس کی خاصیت میٹھے پن کی وجہ سے چینی اس میں لگ جاتی ہے۔ نمک اور مرچ کی خاصیت کڑواہٹ ہے، اس لیے اس میں چینی نہیں لگتی ہے۔ اس لیے نرم انداز میں غیروں سے بات ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، شریعت نے میاں اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے علاوہ ساری عورتوں کو غیر محرم قرار دیا۔ یہود و نصارہ میں ایسے اصول نہیں ہے، ایسے ضابطے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے بس وہی شادی کرے، چھوڑ دن بعد سے چمبٹ میں نہیں رکھتا ہے وہ شادی نہ کرے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی خواہشات کا پوری کرنے کا تماشا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ان کو ان کے حقوق دو طریقے سے، ایک مال کما کر کے ان کی ساری خراجات اور ان کی ساری ضروریات پوری کرنی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ جنسی اعتبار سے بھی آپ شادی کرنے والے ہیں، جنسی خواہشات جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں ان کو پوری کرنے والے ہیں۔ یہ دو اعتبار سے آپ بالکل تیار ہیں تو شادی کریں۔ اگر ایسے نہیں ہے تو خدا کسی کی زندگی کو تباہ نہ کرے بلکہ روزہ رکھتا ہے۔ آج اکثر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی عیاشی کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے اور اپنی خواہشات کو
بچوں کے نوالا کو بیچ کر کے اپنی عیاشی میں پڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلام نے اتنا خوبصورت طریقہ ہم سب کو دیا ہے، اتنی خوبصورت اسلام کی تہذیب ہے کہ اگر ہم لباس پہنتے ہیں تو ان لباس کے ذریعے بھی بگاڑ لو معاشرے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو بطور زینت اور پردے کے لیے اتارا ہے، اور یاد رکھو کون سا لباس تمہارے لیے بہتر ہے؟ لباس التقوی ذلک خیر۔ تقوی کی لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ تقوی کی لباس کیا ہے؟ تقوی کی لباس یہ ہے کہ لباس ہم اس نیت سے پہنیں کہ کسی دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے، اپنی طرف آکرشت کرنے کی نیت سے نہ پہنیں۔ آج سرارا گھرارا اور نہ جانے کون کون سے لباس نئے نئے ڈیزائنر آ رہے ہیں۔ ارے ہم یہ کہیں اپنے دل کو کہ ایسی تہذیب اور ایسے ڈیزائن بنانے والوں کو مبارک ہو۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم لباس پہن کر کے کسی کے دل میں فتور پیدا کرنے والے، کسی کے ذہن و دماغ کے اندر حیران پیدا کرنے والے، کسی کی نظر کو بد نظری میں مبتلا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم صرف اس نیت سے لباس پہنے کہ ہم صدر ڈھکانے والے بن جائیں اور ہمارے صدر ڈھک جائے، فخریلا لباس نہ ہو، کسی دوسرے کو اپنی حسن اور اپنے لباس کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ کو گھائل کرنے والے نہ ہو، ناز و نخرے کے ذریعے ان کے اندر اپنی شباب اور اپنی خوبصورتی کا نکھار ہم دکھائیں، تو یاد رکھیے یہی ہے تقوی کی لباس۔ مقصد یہ ہو کہ صرف ہم صدر ڈھکنے والے ہیں، یہ ڈیزائن اور یہ نئے نئے نمائش اور زبائش اور دکھاوے اور یہ نئے نئے جو نکلے ہیں وہ انہیں کو مبارک ہو، دکانداروں کو مبارک ہو، غیروں کو مبارک ہو، یہود و نصارہ کو مبارک ہو۔ ہم تو اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے والے ہیں، لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں اور یہ جوانی جو ختم ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، بڑھاپا ایسا پتھر ہے جو جوانی توڑ دیتا ہے، تو وقتی طور پر ہم یہ لباس کے ذریعے کیوں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کریں؟ لباس کے ذریعے ہم کیوں معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی کو فروغ دیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیے ہماری آنے والی نسلوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ہماری مائیں اور بہنوں کا بناؤ اور سنگار زیب و زینت تو صرف شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر صرف شوہروں کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسی زیب و زینت اختیار کرے تو یہ عبادت پر شامل ہے، یہ ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اگر غیروں کے لیے کرے تو یہ فتنہ اور برائی کا سبب ہے۔ اگر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور اللہ ہماری دعاؤں کو رد کر دے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دے، تو یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین پر خشکی اور تری پر جو بھی فسادات رونما ہوتے ہیں یہ انسانوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ سے رحمت اور اللہ سے ہم عنایت اور اللہ کی مہربانی کا ہم طلبگار ہیں۔ ہم اللہ کے طرف سے غضب، اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے ناراضگی لینے والی قوم نہیں ہے، ہم زندہ جاوید قوم ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں فکر ہوئی کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اسی غرض سے ہم بیٹھے ہیں، لہذا ہم معاشرے کی اصلاح کا مکمل خیال رکھیں۔ میرے محترم، ضرورت اس بات کی ہے، آج معاشرتی زندگی جب ہم شادی کر لیتے ہیں اس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں میاں بیوی کے درمیان انبن کیوں ہو جاتا ہے؟ بگاڑ کیوں آ گیا کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اور جھگڑے فساد اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے، ایک دوسرے کے یہاں جانے سے بھی ہم کتراتے ہیں، دل گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ بس تھوڑی سی ناگواری دل پہ آئی اور یہ خیال ہوا کہ اس نے ہمیں کہا تھا اور اس نے ہمیں تحفہ دیا تھا، میں نے قبول نہیں کیا، یا ہم ان کو تحفہ نہیں دیے یا ان کو ہم دعوت نہیں دیے، ادنا سی بات کو لے کر کے آپس میں اتنی دوڑائیں پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے سنیے، اللہ کے نبی نے کتنا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پڑوسی یہ کہیں کہ تم اچھے ہو گویا کہ تم اچھے ہو، اور اگر یہ پڑوسی کہے کہ تم برے ہو گویا کہ تم برے ہو۔ کتنا خوبصورت نسخہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ آج
ہم میں سے بہت سارے باپ ایسے ہیں جو گھر کے اندر جب جاتے ہیں تو بچے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بیوی سہمی سے رہتی ہے اور ان کے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب گھبرائے سے رہتے ہیں، پتہ نہیں ابو کس پر گرج جائیں گے، کس پر برس جائیں گے، ان کا کیا حال کر دیں گے۔ یہ گھبراہٹ سی رہتی ہے کس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جب گھر تشریف لے جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سلام کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کیا مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہمیں جواب میں غصے اور جواب میں ہمیں گالیاں ملیں گی؟ نہیں، سلام تو ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اگر ہم یہ دعائیں دیں گے تو الٹا ہمیں جواب میں بھی یہی دعائیں ملیں گی۔ ہم میں سے کون ہے جو اس دعا کا محتاج نہیں ہے؟ میرے محترم، آج ہم اپنے گھر کے اندر سلام کی اس سنت کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے گھر کے اندر مسکرا کر کے داخل ہونے کو چھوڑ دیا، ایسا سمجھتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز تھے اور آپ کا یہ عمل تھا کہ بیویوں اور بچوں کا آپ سلام کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے سمجھتے ہیں بڑے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم مرد ہیں، ہم کیسے بھلا بیوی کو سلام کریں، چھوٹوں کو سلام کریں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر اس طرح کے خیالات ہیں، یاد رکھیے تکبر اور کبر کی علامت ہے، اور کبر اور تکبر اللہ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ پھر کھانے پینے کو لے کر کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی عیب نہیں لگایا طعامن قط، کھانے کے اندر۔ آج دیکھیے کھانے پینے کے اندر ہم عیب لگاتے ہیں، ہم کھانے کو لے کر کے مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق کی طرف سے آپس میں باتیں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بات کیا ہے؟ بس یہ نمک مرچ یا کھانے میں تھوڑی سی کمی یا زیادتی ہو گئی، پکنے میں دیر یا سویر ہو گیا، بس اس وجہ سے ہم نے ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی کھانے میں کبھی عیب نہیں لگاتے، اس سنت کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے یہ خاص نہیں کیا، تخصیص نہیں کی، اللہ کے نبی نے مقید نہیں کیا کہ صرف مسلمانوں پر رحم کرو یا صرف اپنے پر رحم کرو، بلکہ زمین والوں پر رحم کرو۔ اس میں راموجی بھی آ گئے، اس میں جتنے غیر مسلم ہیں سب آ گئے، اور جتنے بھی مسلم ہیں سب آ گئے، جتنے بڑے چھوٹے سب آ گئے، اس میں جانور بھی آ گئے، اس میں سب آ گئے۔ اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے محترم، آج ہم میں سے کوئی تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر اس حدیث پر عمل کر لیں گے تو جھگڑے، فسادات اور اس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے حق کو دبانے، ایک دوسرے کے خلاف ہم محاذ کھڑا کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم بڑوں کا ادب کرنے والے اور چھوٹوں پر مہربانی کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بگاڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان تمام حدیثوں پر عمل کریں گے، ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔